अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 11 एंड 12। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, बेशक यही लोग फ़साद डालने वाले हैं लेकिन वो शऊर नहीं रखते। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 8 to 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिक की निशानियां बताईं कि दिल से ईमान नहीं लाता, धोखा देता है, झूठ बोलता है। और अब आयत नंबर 11 and 12 में बताया जा रहा है कि मुनाफिक इन प्रीवियस बुराइयों के साथ साथ फसाद पैदा करने को भी अपनी ग्रेट विश कंसीडर करता है। ज़रूरत इस बात की है कि गौर किया जाए कि फ़साद कहाँ से, कैसे और क्यों शुरू होता है। कौन सी जगहें इस फ़साद का मस्कन बन चुकी हैं, कौन से मामलात इस फ़साद से मुतासिर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ध्यान, हमारा ऑब्ज़र्वेशन, हमारा गौर फ़िक्र आउटसाइड पे, माशरती लेवल पे या दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर के फ़सादात पे तो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते हैं कि माशरती फ़साद हमारी ज़िंदगियों में वैसा दखल या वैसा असर नहीं रखते हैं, या दूसरे लोगों के घरों के फ़साद हमारी ज़िंदगियों को या हमारे मामलात को उस तरीके से मुतासिर नहीं करते हैं जिस तरीके से मुतासिर हमारे अपने घरों के अंदर की पॉलिटिक्स और फ़सादात हमारी ज़िंदगियों को और हमारे रिश्तों को मुतासिर करते हैं। और आज ऑलमोस्ट हर घर में पॉलिटिक्स शुरू हो गई हुई है। हर घर में एक सियासत है, हर घर में साजिशें हैं, हर घर के अंदर हिपोक्रेसी है। प्योर रिश्तों के अंदर, मोहब्बत वाले रिश्तों के अंदर, एहसास वाले रिश्तों के अंदर जगह ले ली है धोखे ने, झूठ ने, चीटिंग ने, दोरुखेपन ने, कौलाफेल के तज़ाद ने। क्यों? क्या वजह है इसकी? आज क्यों पॉलिटिक्स प्ले की जाती हैं? ताकि जो घर के अंदर इंसान ताकतवर है वो साथ रहने वाले लोगों को नीचा दिखा सके, साथ रहने वाले लोगों को बेइज्जत कर सके, मियाँ बीवी के अंदर हम लोग जुदाई डाल सकें, या बेटे और वालिदैन के अंदर हम तफरके पैदा कर सकें, रिश्तों को तोड़ सकें। समझने की बात सिर्फ ये है कि ये सब करने से हमें क्या मिलता है, क्या हमारे मुफादात और क्या हमें तस्कीन और क्या हमें हासिल होता है ऐसे काम करके, ऐसी पॉलिटिक्स और ऐसे फ़सादात क्रिएट करके जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से डिसलाइक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि फ़ितना, फ़साद कत्ल से भी बुरा है। तुम्हारे रब फ़ितना और फ़साद को कत्ल से भी ज़्यादा नापसंद करते हैं। वजह सिर्फ अंदर ये है कि कत्ल से एक जान मुतासिर होती है और फ़साद से कई नस्लें मुतासिर होती हैं। हमारी आपस की अदावतें, दुश्मनियाँ, फ़सादात नस्ल दर नस्ल प्रोसीड करती हैं और कई कई पीढ़ियाँ उनके कर्ज चुकाती हैं। हमारे बुने हुए फितने, हमारे बुने हुए फ़सादात इस कदर दूर तक अपनी बर्बादी फैला के जाते हैं कि आने वाली मासूम नस्लें अपने आबाओ-अजदाद के फैलाए हुए फ़सादात की भीड़ चढ़ती चली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ज़ुबान हमें दी है, अगर हम लोग इस पे गौर करें तो यही हमें जन्नत पे ले जाने की
وجہ ہے اور یہی ہمیں جہنم میں لے جانے کی وجہ ہے۔ اسی زبان سے انسان محبتیں بکھیرتا ہے اور اسی زبان سے انسان فسادات کو پلان کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب صبح اٹھتے تھے تو اپنی زبان کو پکڑ کے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ تم ہی میری جنت میں جانے کی وجہ اور تم ہی میری جہنم میں جانے کی وجہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں مجھے تم اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں گا، ایک تمہاری زبان اور دوسری تمہاری شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل سب سے زیادہ گرانے والی چیز زبان کی کھیتی ہیں۔ آج یہ جو ہم لا علمی میں اور فضول ٹاک میں اور لاپرواہی کے ساتھ یا اپنے میں کے نشے میں یا اپنی طاقت کے نشے میں جو زبان کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے بربادی کی کھیتیاں بو جاتے ہیں نا، بو رہے ہیں اور بو کے اگلے جہان میں چلے جائیں گے، کل کو ہم ان کے بدلے میں ببول ہی کاٹیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ اللہ نے ہماری ان کھیتیوں کے بدلے میں ہمارے لیے کوئی پھولوں کا ہار نہیں بلکہ جہنم کے کانٹے دار راستے تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ بول، ہمارے یہ معاملات، ہماری یہ کریشنز، ہمارے یہ فسادات جو پیچھے سے کسی کسی اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیف کی وجہ بنیں گے، وہ آگے بھی ہمیں سانس نہیں لینے دیں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر محبتیں اور شفقتیں اور ہمدردیاں اور اچھے اخلاق بکھیر کے جائیں گے تو یقیناً آگے اللہ رب العزت نے ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے جنت کے اور محبتوں کے اور مہمان نوازیوں کے اور اکرامات کے معاملے کر رکھے ہیں۔ ہمارے نفس جو اس چیز کے دھوکے کے اندر ہے نا میری جان، کہ میں سیف ہوں اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں روزے رکھ رہی ہوں، میں حج اور عمرے کر رہی ہوں اور میں زکوٰۃ دے رہی ہوں اور میں صدقے خیرات کر رہی ہوں، تو اٹس انف فار مائی گڈ آئی ڈی، یہ میری ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم اس میں بہت غلط ہیں۔ اٹس آل میٹرز ریلیٹ ٹو حقوق اللہ، لیکن کچھ میٹرز ریلیٹ ٹو حقوق العباد، اور یاد رکھیے حقوق العباد کے معاملات حقوق اللہ سے بھی زیادہ سینسٹیو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون صحیح طور پر مفلس ہے، صحیح معنوں میں مفلس کون ہے؟ تو آپ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یقیناً جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صحیح معنوں میں مفلس وہ ہوگا جس کا روز محشر، جس نے کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوئی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوئی ہوگی، کسی کے خلاف سازش بنی ہوئی ہوگی، تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کے روز محشر اس کو دے دی جائیں گی اور وہ خود فقیر بن جائے گا، تہی دامن ہو جائے گا، کوئی نیکی اس کے پلے نہیں رہے گی اور اس وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فساد کو کیوں اتنا ناپسند کیا؟ کیونکہ فساد زندگیوں میں وہ بربادی پھیر کے جاتا ہے جو کہ ہماری زندگی کا کوئی اور عمل نہیں پھیر کے جاتا۔ فساد پھیلانے کے لیے ہم دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے ہم دوسروں کے یقین کا خون بھی کرتے ہیں، دوسروں کے اعتماد کا خون بھی کرتے ہیں۔ فساد سے میاں بیوی میں آج ڈیورس کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو کبھی کسی زمانے کے اندر کسی ایک کو طلاق ہوتی تھی تو عرصہ دراز تک اس کا افسوس چاروں طرف پھیلا ہوا ہوتا تھا، بٹ آج یہ ڈیورس انہی فسادات کی وجہ سے ایک رواج بن گئی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کے اندر ایسی غلط فہمیاں ہم فسادات کے ساتھ کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سارٹ آؤٹ ہی نہیں ہوتی ہیں اور ایٹ لاسٹ ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ انہی فسادات کی وجہ سے آج والدین گھروں سے باہر اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ فساد سے ایک ہی ماں کے بچے آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے، وہی بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا ہوتا ہے وہی ایک دوسرے کے بیری دشمن بن جاتے ہیں۔ فسادی کی وجہ سے معصوم لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، فسادی کی وجہ سے انسانوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں، فسادی کی وجہ سے آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، فسادی کی وجہ سے انسان سے محبت کی بجائے نفرت کرنا سیکھتا جا رہا ہے،
فساد ایسی بربادی پھیلا رہا ہے ہمارے ارد گرد، لیکن ہم مگن ہیں۔ انفیکٹ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے ایکٹس میں پھنس چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہم سیکریفائس نہیں کرتے یا قربانیاں نہیں دیتے، یا ہمارے اندر ٹالرنسز جو نہیں رہ گئی ہوئی ہیں، یا ہمارے اندر فرگیونیس جو نہیں رہ گئی ہوئی، یہ کیسے ہمارے معاشرتی نظام کو نہ صرف بلکہ گھروں کے نظام کو بھی برباد کر رہا ہے۔ کیوں آنے والی بچی کو سسرال بیٹی نہیں مانتا؟ کیوں آنے والی بچی کو نندیں بہن جتنا درجہ نہیں دیتی؟ کیوں آنے والی بچی، ایک بچی جو پورا خاندان چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے، اس کو پورا خاندان کھلے ظرف کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کرتا؟ کیوں اس کو زندگی کے اندر سیٹل ڈاؤن ہونے کا مارجن نہیں دیتا؟ اور آن دی اپوزٹ سائڈ کیوں آنے والی بچی شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ نہیں مانتی، شوہر کے رشتوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح نہیں اپناتی؟ کیوں یہ ڈفرینسز ہیں؟ کیوں آنے والی بچیاں ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہیں، اور کیوں لانے والے لوگ بچیوں کو ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے؟ کیوں ان رشتوں کے شروع ہوتے ساتھ ہی ہمارے اندر محبتیں ڈیولپ ہونے کے بجائے فسادات، پلاننگز اور سازشیں اور ڈپلومیسی اینڈ ہپوکریسی شروع ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ ہر وقت کا فتنہ، ہر وقت کی سازش، ہر وقت کے ٹریکس، ہر وقت کی لگائی بجھائی، ہر وقت کے حسد، ہر وقت کا کینہ، ہر وقت کی قول و فعل میں تضاد، ہر وقت کی ہپوکریسی، ہر وقت کی چیٹنگ، کیا اس سے ہماری بس نہیں ہوتی؟ ہمارا من نہیں بھرتا؟ ہماری تسکین نہیں ہوتی؟ آخر کیوں ہمیں رشتے محبت سے جوڑنے میں نہیں توڑنے میں سکون ہے؟ آخر کیوں ہمیں دو لوگوں میں یا دو خاندانوں کے درمیان محبت نہیں نفرت ڈالنے میں سکون ہے؟ آخر کیوں ہمیں فساد پھیلا کر خاندان برباد کرنے میں سکون ہے؟ آخر کیوں ہم فساد پھیلا کر معصوم اور بے گناہ انسانوں کی بے بسی کا تماشا دیکھتے ہیں؟ ایک بیوی جو شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اس سے دور کرنے میں، یا ایک ماں جو ساری زندگی پال پوس کے اپنا بیٹا بڑا کرتی ہے اور ایک عورت کے حوالے کرتی ہے، اس بیٹے کو دور کرنے میں، یا وہ بھائی جو کہ بہن بھائیوں کا مان ہوتا ہے ان مان کو توڑنے میں، یا آپ کا شوہر جو باقی قریبی رشتہ داروں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ان رشتوں کو ان سے دور کرنے میں، ان کے درمیان فساد پیدا کر کے، جھوٹ بول کے، توڑ کے، آخر ہم عورتوں کی کس چیز کی تسکین ہوتی ہے؟ ہم کیوں جوڑنے والی نہیں بنتی؟ کیا فرق پڑے گا ہمیں اگر ہم خاموش ہو کر صبر سے، محبت سے، برداشت سے، قربانی سے، تحمل سے، درگزر سے ان رشتوں کو جوڑ لیں گی؟ تو کیوں ایک بیٹی جب کہیں بیاہ کر جاتی ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے انڈر نہیں آنا، اور کیوں ایک ماں اور بہنیں جب ایک بچی کو بیاہ کے لاتی ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کمانڈ کرنی ہے، اس پہ حکمرانی اور اس کے اوپر راج کرنا ہے؟ کیوں یہ رانگ کنسیپٹس ہیں ہمارے اندر؟ فساد، سازشوں، نفرتوں اور دھوکوں کی جگہ اگر محبت، حکمت عملی اور دلوں کے اخلاص کو لے آئیں تو کیا فرق پڑے گا ہمیں؟ فساد پیدا کرتے ہوئے ہم کہتی ہیں کہ ہم تو تمہارا بھلا کر رہی ہیں، ہم تو تمہیں دھوکے سے بچا رہی ہیں، ہم تو تمہارا فائدہ کر رہی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ اپنے پر اعتبار کرنے والے رشتوں کو ہم مینوپولیٹ کرتی ہیں۔ ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے روپ میں عورت مرد کو ہر گھر میں مینوپولیٹ کر رہی ہے۔ آخر کیوں عورت نے اپنا یہ انداز بنا لیا ہے؟ کیوں عورت اپنے اصل مقصد حیات سے پھر گئی ہے؟ کیوں آخر عورت اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے، جبکہ اللہ نے تو ہمارے ہاتھوں میں دین کے باشندوں کی، امت محمدی کی نسلوں کی کمان دی ہے؟ کیوں ہم گھروں کو امن، محبت اور سکون کا گہوارہ نہیں بناتی؟ یہ سب کا سب ہمارے ہاتھ میں۔ ہم چاہیں تو گھروں کو محبت کی اماجگاہ بنا لیں، ہم چاہیں تو انہیں لڑائی کا بیڑا بنا لیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم عورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عورت کی کس میں کی تسکین نہیں ہوتی؟ کیا چاہتی ہے عورت
انسانوں کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے، رشتوں کو توڑ کے، رشتوں کو ان کے مقام سے گرا کے، ان کے مقام سے ہٹا کے، فتنہ پھیلا کے، توڑ پھوڑ کے، آخر ہم مسلمان عورت کی کس چیز کی تسکین ہوتی ہے؟ میری سمجھ سے یہ تمام معاملات اللہ گواہ ہیں کہ باہر ہیں۔ ہم مسلمان عورت کو تو دنیا میں اللہ نے ایک عظیم مقصد حیات دے کے بھیجا کہ جاؤ دنیا میں باقی مذہب کی عورتوں کو پرفارم کر کے بتاؤ کہ کیسے تم محبتیں، سکون اور خوشیاں بانٹتی ہو، کس قدر تم صبر اور درگزر کرنے والی ہو، کس خوبصورت انداز سے تم اپنے رب اور اپنے رسول کے حکم کے ہر فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہو، کس طریقے سے تم اپنی اولاد اور ہر انسان کے بھلائی کا سامان پیدا کرتی ہو۔ تم دنیا کے لیے نہیں، رب کے لیے جیتی ہو۔ ایک مسلمان عورت جس کے دل میں رب بستے ہوں، وہ تو کسی صورت اس کے بندوں کی دل آزاری اور تذلیل، کوئی بھی تکلیف، دھوکہ یا اذیت دینے کا سوچ نہیں سکتی، تو فساد پیدا کرنے کا کیسے سوچ لیتی ہے؟ ایسا عمل کرنے کا کیسے سوچ سکتی ہے جس سے اس کے رب کے بندوں کی زندگی اور رشتے برباد ہو جائیں؟ مانتی ہوں میں اس چیز کو، آئی ایگری کہ شریعت نے آنے والی بچی کے اوپر ساس اور سسر کی ذمہ داری نہیں دی ہوئی۔ وہ ذمہ داری بیٹے کی ہوتی ہے کہ اس نے ان کی ضرورتوں کا، ان کی خدمت کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ بٹ یاد رکھیے، اگر شریعت نے بہو کو ساس اور سسر کی ذمہ داری نہیں نہ دی، تو شریعت نے بہو کو ساس اور سسر کی زندگی کو اذیت ناک کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، ان کی انسلٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اگر ہم ماں باپ کے لیول پہ ان کی عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم سائلنٹ ہو کے ہم ان کی تذلیل تو نہ کریں۔ اس میٹر میں ہی ہم خاموش ہو جائیں کہ ہم عزت نہیں دے سکتے تو ہم ذلت بھی نہ دیں، ہم رائٹس نہیں پے کر سکتے تو ہم ان کو تکلیف بھی نہ دیں۔ یہ تو ہم بہویں، ہم بیٹیاں کر سکتی ہیں نا۔ آن دی اپوزٹ سائڈ، مانا کہ ساس کے سامنے بیٹی جتنی بہو کی عزت نہیں ہوتی ہیں، بیٹی جیسا جذبہ ساس کے دل میں بہو کے لیے نہیں ہوتا، وہ بیٹی کے برابر بہو کو نہیں لا سکتی۔ لیکن ساس اپنی بہو کی اوپر ان ذمہ داریوں کو ڈالنے سے اوائڈ تو کر سکتی ہے نا جو انفیکٹ اس کی نہیں ہوتی۔ اس کو ذلیل و خوار کرنے سے تو اپنے آپ کو روک سکتی ہے، اس کی بری ریپیوٹ بنانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتی ہے، اس کے اوپر ظلم کرنے سے تو اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ عجیب تماشا ہمارے گھروں کے اندر آج ہر گھر میں رواج پا گیا ہوا ہے کہ آج مائیں کمانڈ نہیں کرتی بلکہ بیٹیاں اٹھ کے ماؤں کو یہ سمجھاتی ہیں کہ ان کو بہوؤں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اور آن دی اپوزٹ سائڈ، جب بیٹیاں بھی آ کے کہیں پہ بھیجی جاتی ہیں تو مائیں ان کو کمپلیٹلی اس چیز کی سپورٹ دے کے بھیجتی ہیں کہ وین ایور یو فیس اینی پرابلم، بچے امیڈیٹلی کال ٹو می، فوراً مجھے کال کرنا اور مجھے بتانا کہ تمہاری ساس یا تمہاری نند نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہارے پیچھے تمہیں سپورٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جب ہم بچیاں اچھے طریقے سے گھروں میں سروائیو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بیاہیں گے ہی نہیں، ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے، تو بچیاں زندگی کی اصل اخلاقیات کو کس طرح پہچانیں گی؟ نہ سسرالی رشتوں کی عزت کریں، نہ احترام دیں، لیکن کم از کم ایک ماں اپنی بیٹی کو اتنا تو ضرور سکھا کے بھیجے کہ بیٹا انسان کی عزت کیسے کرنی ہے، جو اللہ نے انسان کا انسان پہ، ہر بشر کا بشر پہ حق رکھ دیا ہوا ہے۔ نہ بہوؤں کے آگے پیچھے پھریں، نہ بھابھیوں کی سیوا کریں، نہ ان کو بہنوں کے مطابق آپ مقام دیں، نہ بہنوں جتنی ان کو ویلیو دیں، بہویں رہنے دیں، بھابھیاں ہی رہنے دیں، لیکن کم از کم جن کو بہت محبت اور بہت ظرف سے لایا جاتا ہے، ان کے آنے کے بعد بھی اپنے ظرفوں کو اور اپنی محبتوں کو کھلا رکھیں۔
اگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کی غلطی کو معاف کر سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر سکتی ہوں، تو میں ایک بہو کی غلطی کیوں معاف نہیں کرتی؟ ایک بہو کی غلطی پہ میں کیوں فساد کریٹ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہوں؟ میرے سے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ایپ ڈھکے جاتے ہیں، تو میرے سے اپنی بہو کے ایپ کیوں ڈھکے نہیں جاتے؟ وہ گھر جس کو اللہ نے ایک سکون کی جگہ بنایا، فیملیوں کو محبتوں سے رہنے کی جگہ بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور سپورٹ کی جگہ بنایا، انسان کو اس چیز کا احساس دینے کے لیے کہ انسان کے لیے طاقت کیا ہوتی ہے، انسان کی محبت انسان کی زندگی میں کیسی طاقت بڑھتی ہے، انسان کا ساتھ انسان کو کتنا اسٹرانگ کرتا ہے، اس احساس کو ریئلائز کروانے کے لیے اللہ نے جو ہمیں گھر کی چار دیواری جیسی نعمت نصیب کی ہے، اس کو ہم نے فسادوں، پالیٹکس، سازشوں، چیٹنگ، دھوکے اور جھوٹ کی نظر کر دیا ہوا ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کے ایکسپنس، پیرنٹس کے ایکسپنس کو پورا کرتا ہے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ایکسپنس پورا کرتا ہے، اس کو فریلی ذرا خرچہ کروا دیتا ہے، تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا ہیں یہ ہمارے معاملات؟ کیسے ظرف ہیں ہمارے؟ ہم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا ہم یہ کرنے دنیا پہ بھیجی گئی ہیں؟ کیا ہے ایک مسلمان عورت کا پیکر؟ کیا ہے ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن؟ کیا ہے ایک مسلمان عورت کا کریکٹر؟ اور کیا ہے ایک مسلمان عورت کی کوالٹیز؟ یہ تو قطعاً نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان عورت، ایک اللہ پہ ایمان لانے والی عورت، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرے، وہ اللہ کے بندوں کی دل آزاری کر دے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور ریلیجن کی عورتوں کے کام ہیں، لیکن یہ ہم میں آگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سمپل اور سیدھی وجہ ہے دین سے دوری، دنیا سے محبت، اپنی ذات کی واہ واہ، اپنی انا کی تسکین، اپنی میں کی پوجا کروانے کی ہوس، یہ سب چیزیں ہم عورتوں کے اندر اس برے طریقے سے انجیکٹ ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم مقصد حیات بھول چکی ہیں۔ ہم انہی پالیٹکس کو پلے کرتے کرتے اپنی اولادوں کو برباد کر لیتی ہیں۔ وہ اولادیں کل کو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوں گی یا ان کی تعلیمات پہ چلیں گی، جو آج گھروں میں اپنی ماؤں کو ٹرکس پلے کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتی ہیں، رشتوں کی لفظوں کے ذریعے اور رویوں کے ذریعے دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھتی ہیں، رشتوں کو آل دا ٹائم چیٹ کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ وہ بچے کیا اچھائی سیکھیں گے اور کیا محبتیں پھیلائیں گے جنہوں نے اپنی ماؤں کو ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ادھر سے توڑ ادھر جوڑ، اس کی برائی اس کی اچھائی، ہر اس بندے کے ساتھ محبت جہاں اپنا فائدہ ہے، ہر اس بندے کے ساتھ نفرت جہاں خود کی چڑ ہے۔ نہیں پتہ کہ شوہر کے ماں باپ ہیں، نہیں پتہ کہ شوہر کے بہن بھائی ہیں، نہیں پتہ کہ میرے رشتہ دار ہیں، نہیں پتہ یہ میرے باپ کے رشتہ دار ہیں، نہیں پتہ یہ میری ماں کے رشتہ دار ہیں، نہیں پتہ کہ یہ میرے سگے ماں جائے بہن بھائی ہیں۔ فسادات کی ریشو اس حد تک بڑھ گئی ہے، اپنی ذات سے محبت اس حد تک ہماری رگوں میں سرایت کر گئی ہوئی ہے کہ اپنی ذات کی ذرا سی نفی کے لیے، اگر ہمیں ذرا سی نفی نہ ہو اس چیز سے بچنے کے لیے، اگر ہمیں اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے ماں جائوں کی دھجیاں بکھیرنی پڑتی ہیں تو ہم پھیرتے ہیں، ہم دھجیاں اڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سیف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ دو بھائیوں کے درمیان ایک بہن پھوٹ ڈلوا دیتی ہے، دو بہنوں کے درمیان ایک بھائی پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، سارے بہن بھائیوں کے درمیان ایک عورت باہر سے آتی ہے تو وہ پھوٹ ڈلوا دیتی ہے، یا میاں بیوی کے درمیان ماں پھوٹ ڈلوا دیتی ہے، یا بہنیں پھوٹ ڈلوا دیتی ہیں، یا بھائی پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں۔ پھوٹ ڈلوانے کے علاوہ ہمیں کوئی اور کام ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کوئی معاملہ ہے؟ اللہ نے تو ہمیں محبت کا پیکر بنا کے بھیجا، شفقت کا پیکر بنا کے بھیجا، صبر کا، اصرار کا، سیکریفائس کا، نچھاور کر دینے کا پیکر بنا کے بھیجا۔ اور ہم کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں آج؟ اتنا ڈیئرلی اللہ کے قوانین کے خلاف جا کے، اتنا ڈیئرلی وے سے فساد پھیلا کے آج ہم اپنے آپ میں مطمئن ہیں
کہ ہم سیف ہیں، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم یہ جو فساد پھیلاتی پھر رہی ہو نا، یہ ایک منافق عورت ہی کرتی ہے، اور منافق کا میں نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا کہ سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوگی، اور اس کی بخشش اور اس کی سفارش میں رحمت للعالمین کو بھی کرنے نہیں دوں گا۔ اس لیے آج جو یہ ہم بول رہی ہیں نا فساد کے پیچھے، پلیز اس سے باہر نکلنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اپنے کریکٹرز کو، اپنی زبانوں کو، اپنے لفظوں کو انسانی زندگیوں کی دھجیاں اڑانے کے بجائے، انسانی دلوں کے اندر درد بھرنے کے بجائے، انسانی دلوں کو توڑنے کے بجائے، انسانی نسلوں کو برباد کرنے کے بجائے، گھروں کی بربادی پھیرنے کے بجائے، اگر ہم شفقت اور محبت اور ہمدردی اور ساتھ کے لیے اور دوسرے انسان کو مورل سپورٹ دینے کے لیے اور بہترین اخلاق کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے اچھے اخلاق کے جو حقدار ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں، لیکن ہمارا انفارچونیٹلی معاملہ یہ ہے کہ ہم گھر والوں کی بجائے باہر اخلاق دکھاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر ہم نے بد اخلاقی کی انتہا کی ہوئی ہوتی ہے۔ باہر کے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت ہوتی ہے، پر گھر والوں کے لیے ہمارے دلوں میں نفرتیں، بغض اور بغاوتیں اور چیٹنگ ہوتی ہے۔ ان سارے رویوں پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج غور کر کے اپنی اصلاح نہ کی تو یقیناً کل ہم رزق پہ ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج جب سانس چل رہی ہے تو ہم اپنے سارے رویوں کے اوپر غور و فکر کر کے قرآن جن معاملات کے لیے وعید دے رہا ہے ان کے اندر سبق پکڑ کے مضبوط طریقے سے ان کو گرپ کر کے ان معاملات کے اندر اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ہم جو بھی کر لیں ہم تو کل کو اپنے معاملات کو مکرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے جو قرآن میں وعدے کر ڈالے ہیں وہ ویسے ہی ہونے والے ہیں۔ اپنے گھروں کو فسادات کی بجائے محبتوں کا مسکن بنانا ہم عورتوں کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔